कौमी असम्बली का कल का दिन यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तारीखी तौर पर स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि जो कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी और कानूनी जंग लड़कर मखसूस नशिस्तों के हवाले से की थी, वो कोशिशें अब ज़ाइल होती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से ऐवान में बिल पेश किया गया जो कि मखसूस नशिस्तों और इस किस्म की दीगर नुकात का अहाता करता था, जिसको इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल करार दिया गया, उसको आज कायमा कमेटी में भी मंजूर कर लिया गया। एहतजाज अपनी जगह, लेकिन जाहिर सी बात है कि हुकूमत के पास नंबर गेम के लिहाज से अपनी तादाद पूरी थी और इसीलिए उनको वो बिल कायमा कमेटी में भी पास करवाने में और अप्रूव करवाने में मदद मिली। अब देखना ही होगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे किस तरह इन तमाम मामलात को लेकर चलती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ये हुकूमत जिस तरह आईनी और कानूनी मामलात में अदालती फैसलों को सुपरसीड कर रही है और ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट अदालतों से ज़्यादा सुपीरियर है, अब इसको साबित भी करना पड़ेगा अपने अमल से भी, अपनी परफॉर्मेंस से भी, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमती जमातें हों। लेकिन इसमें यह भी बड़ा अहम है कि एक तरफ मुल्क जो कि माशी मसाइल का शिकार है, एक तरफ IMF से होने वाला मुमकिन एग्रीमेंट भी अभी तक हतमी शक्ल में दाखिल नहीं हो सका है और दूसरी तरफ महंगाई का तूफ़ान अभी भी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस सारे पैराए में ये भी बड़ा अहम है कि पंजाब के अंदर 3000 से ज़ायद मंसूबों को मंजूर किया जाना एक ऐसे वक्त में जब ख़जाना खाली है और आप दूसरे मुल्कों से इमदाद लेकर या फिर कर्जा जात लेकर मुल्क चलाने की उमूर के ऊपर फोकस किए हुए हैं। ऐसे में ये तमाम चीज़ें मुमकिन कैसे हो सकेंगी, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत मखसूस नशिस्तों और इस किस्म के दीगर सियासी मसाइल के ऊपर आपस में दस्तो गरेबा हैं, तो जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर बातचीत करने का मौका ही मैसर नहीं आ रहा है। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान भुट्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूँगी। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, ये फरमाइएगा कि कौमी असम्बली में कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा मसरूफ़ रही है, एहतजाज करते रहे, आज भी कायमा कमेटी के इजलास में एहतजाज की कोशिश की, तल्ख कलामी भी हुई, लेकिन बज़ाहिर तो हुकूमत जो करना चाह रही थी वो उसने कर लिया, अप्रूव भी करवा लिया। अब उसको सेनेट में भी लेके जाएंगे, जुमे को फिर तमाम ऐवानों से और प्लेटफॉर्म से मंजूर होने के बाद उस बिल को नाफिज भी कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है सर इस फैसले के बाद? देखें जी, मैं आपको एक ना बात बता दूं कि ये जो तमाम तर कोशिश हो रही है ना जी, ये जिस जमात के पास एक हकीकी मैंडेट है, जो आवाम का मैंडेट है, उसको रोकने के लिए और उसका रास्ता रोकने के लिए हो रही है। आप ख़ुद देखें कि 8 फरवरी की शाम से लेके आज दिन तक एक जमात के साथ क्या हो रहा है। पूरी जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, मैं जिसको ये समझता हूँ कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, और है भी सही, समझना इसमें कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। तो इन्होंने 8 फरवरी से लेके आज दिन तक पहले फॉर्म 47 के ज़रिए इन्होंने रिज़ल्ट बनवाए। उसके बाद जब फॉर्म 47 का ये रिज़ल्ट वाला मामला ख़त्म हुआ तो आप ख़ुद देख लें कि स्पेशल सीट्स के बारे में ये क्या हुआ। जब आखिर हम लड़ते लड़ते हमें इंसाफ मिल ही गया, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये इंसाफ हमें लेट मिला है। जिस तरह आप कह लें ना कि इसका डिलेइंग जस्टिस इज डिनाइंग जस्टिस होता है, तो ये वही हमारे ऊपर फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो अब उन्होंने किया ये है कि हमें सीट्स न मिलें। क्यों सीट्स न मिलें? अब पंजाब को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पंजाब में जो हुआ है, पंजाब में ये हुआ है कि अगर हमें ये सीट मिल जाए और हमारी जो फॉर्म 47 जो हमारी क्लियर सीट्स हैं, यानी वो पतन वाली भी आपके पास आ गई होगी रिपोर्ट्स, तो क्लियर सीट्स हमारी बनती हैं 60। अगर ये हमें मिल जाएँ तो हमारी बनती है 137 राउंड अबाउट सीट्स। 137 और 60 ऑलमोस्ट 200, तो पंजाब में तो हमारी अक्सरियत बनती है और वो फैसले भी 2 महीने तक होने वाले हैं। तो ये उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह इन्होंने पहले पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए कैबिनेट में केस लेके गए और डेली ये कह रहे हैं कि हम कैबिनेट से पास करवा रहे हैं, आर्टिकल 6 फलां पे लग रहा है। तो ये इसी तरह एक भोंडी कोशिश कर रहे हैं। इसमें टेक्निकल पॉइंट जो मैं समझता हूँ, बेहतर तो लॉ नोएंगी बता सकते हैं, टेक्निकल पॉइंट ये है कि हम खड़े हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें 8 फरवरी की शाम को जब हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े वहाँ पे जाके खड़ा कर दिया और दोबारा हमें टाइम दिया गया कि आप लोग अपने फॉर्म जमा करवाएं, अपने एफिडेविट जमा करवाएं जिस पार्टी में आप जाना चाहते हैं। तो उसके बाद जो सीट्स उनकी रिज़र्व सीट जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस की,
تو وہ ہماری سٹرینتھ کے مطابق ہمیں ملنی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. مجھے یہ فرمائیں کہ آپ نے جس طرح بھی نمبر کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کی پوزیشن بتائی ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا آپ حکومت لینا چاہیں گے، وفاق ہو یا پنجاب اسمبلی ہو؟ کیونکہ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت لینا بھی نہیں چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو اگر کیا نمبر گیم ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ چاہیں گے کہ پنجاب میں اور وفاق میں حکومت بنائیں؟ دیکھیں جی، اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پورا ہمارا اگر مینڈیٹ مرکز میں اور ملتا ہے صوبے میں واپس 100%، تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس فل فلیج گورنمنٹ ہوگی. ادروائز یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہوئی تو میرے خیال میں ہمیں نئے الیکشن میں جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مینڈیٹ، یہ جو فوراً کہہ رہے ہیں نا کہ یو ٹرن، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ فوراً آپ نے نئے الیکشن کا مطالبہ کیوں کر دیا ہے، تو میں آپ کو اس کی لاجک بتاتا ہوں. کیونکہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں اس میٹنگ پہ چیئرمین صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. تو میں اس میٹنگ میں موجود تھا. دیکھیں ایک سیدھا سی بات ہے، سمپل سی، کہ ہمیں 8 فروری کو ووٹ ملے ہیں صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے. دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا مینڈیٹ ہمیں مل جائے، جو کہ کل کو سینٹ میں ملے گا، جو کل دیکھیں انہوں نے نامکمل ہاؤسز میں سینیٹر بنا دیے، نامکمل ہاؤسز میں انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن کروا دیا. لیکن بچر صاحب سر یہ آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن یہ بتائیں کہ اب یہ قومی جو اسمبلی میں جو یہ بل لے کے آئے ہیں، اگر یہ اپلائی ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو سپریم کورٹ میں درخواستیں لے کے گئے ہیں پھر اس کی کیا سٹینڈنگ رہ جائے گی؟ اور کیا پی ٹی آئی جائے گی اس فیصلے کے، اس بل کے خلاف ایک مرتبہ پھر عدالتوں میں؟ سر ڈیفینیٹلی ہم جائیں گے جی عدالتوں میں، اس میں تو کوئی دوسرا شک ہی نہیں ہے. ہم جائیں گے اور وہاں پہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پارلیمان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. یہ ایک پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت کو روکنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. جس جماعت کے پاس کہ اس کا اصل مینڈیٹ ہے وہ واپس جانا چاہیے، ادروائز ہمیں نئے الیکشن میں جانا چاہیے. اچھا آخری سوال بچر صاحب یہ بتائے گا کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں، چلیں آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے، اور اگلے الیکشن کی پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے. سر ہم دوسری صورت یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کی کیبنٹ نے تقریباً کوئی 3000 کے قریب منصوبے اپروو کیے ہیں جو کہ تقریباً 80 ارب روپے سے زائد کے بنتے ہیں، اور یہ ان کے لاسٹ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اپروو کیے گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں اگر وہ اتنا ترقی کے حوالے سے سوچ رہی ہیں صوبے کے لیے، تو پھر پی ٹی آئی کو یقیناً ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر تو رول پلے کرنا پڑے گا پنجاب میں بھی. اور دوسرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ منصوبے جو ابھی تک جس سپیڈ سے اناؤنس ہو رہے ہیں یہ مکمل بھی ہو سکیں گے؟ میں ان کو سو کارڈ منصوبے کہوں گا کہ ان منصوبوں میں نہ کوئی جان ہے اور نہ ہی ان کی کوئی فیزیبلٹی ہے. دیکھیں ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ آپ ایک منصوبہ شروع کرتے ہیں، اس منصوبے کو آپ رکھتے ہیں، پیسے اس کے لیے رکھتے ہیں. آپ 5 کروڑ کا منصوبہ ہے تو آپ کم از کم 3 کروڑ روپے رکھ لیں. اب 80 ارب روپے کو آپ 3000 منصوبے پہ تقسیم کریں تو میرے خیال میں ان کا 10% بنتا ہے. اور جو 10% اٹس مین کہ یہ منصوبے اگلے 10 سال تک مکمل نہیں ہوں گے. اور جب ہر سال ایک منصوبہ، جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے تو 10 کروڑ کا منصوبہ تو 20 کروڑ پہ پہنچ جائے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، انہوں نے کوئی 50-60 ارب روپے کا رکھا ہے شوکت خانم اسپتال کے مقابلے میں، یہ ان کو کریز ہے خان کے نام کا، تو کینسر ہاسپٹل، اور اس کے لیے رکھے صرف انہوں نے 30 کروڑ روپے ہیں. اب 30 کروڑ جس منصوبے کے لیے انہوں نے رکھے تھے تو اس کے لیے مجھے یہ بتائیں وہ مکمل کب ہوگا؟ جب جو اگلے سال اس کے لیے آپ کو جو 60 ارب روپے کا منصوبہ ہے اس کے لیے تو آپ کو 10 ارب اور چاہیے ہوگا، چونکہ فلیکچویشن ہو جاتی ہے آپ کی قیمتوں میں. ایک اور بات انہوں نے کیبنٹ میں پاس کی ہے، اگر وہ دیکھیں، وہ انہوں نے نا اپنے مارشل لا والی ذہنیت، کیونکہ یہ مارشل لا دور سے یہ مستفید ہو کے آئے یہ مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز ہیں، تو انہوں نے دفعہ 44 کی ایک امینڈمنٹ کی ہے کہ انہوں نے 15 دن ڈپٹی کمشنر، اس طرح 30 دن پنجاب گورنمنٹ ہوم سیکرٹری، اور اس طرح پھر جو پنجاب کیبنٹ ہے اس کی مدت ہی نہیں ہے دفعہ 44 کی. یعنی آپ اس ایک صوبے کو آپ یرغمال بنا لیں اور دفعہ 44 سارا سال لگائے رکھیں. یعنی اس قسم کے یہ جو ہتھ کنڈے اور اوچے ہتھ کنڈے
آزما رہے ہیں تو یہ بیوی تو ڈیزاسٹر ہو چکی ہے اس صوبے کے لیے, یہ فیل ہو گئی ہے, اور اس نے اتنی عجلت میں اور اب اتنی ناتجربہ کاری میں اپنے یہ چلا رہی ہے اس صوبے کو کہ میرے خیال میں کہ اب بڑی جلدی یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ لوگ پنجاب میں تو سنا باہر آ جائیں گے, اس میں سڑکوں پہ آ جائیں گے. جو لوگوں کا بجلی کا آپ دیکھ لیں, یہ چچا بھتیجی نے یونٹس کے بارے میں کیا کہا, انہوں نے گندم کسان کا ستیہ ناش کیا, اب آٹا اور روٹی مہنگی ہو رہی ہے. تو 3000 منصوبوں کا انہوں نے ایک فگر تو دیا ہے, ایک خبر بنانے کے لیے دیا ہے. اس میں جب 3000 منصوبے کو آپ ایلوکیشن دیکھیں گے تو اس ایلوکیشن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ملک احمد خان بچر صاحب, اپوزیشن لیڈر ہیں اسمبلی میں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. پنجاب میں منصوبے پر منصوبے اناؤنس ہو رہے ہیں, لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر سب سے بڑا ٹارگٹ اس حکومت کے لیے یہ ہوگا کہ ان منصوبوں کو کمپلیٹ بھی کیا جائے. دوسری طرف وفاق میں جو وفاقی حکومت ہے اس نے پنجے لڑائے ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ اس بل کی صورت میں جو کہ مخصوص نشستوں کا احاطہ کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سیاسی اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اس پر تجزیہ لیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ روز قومی اسمبلی میں پیش کیا جانے والا الیکشن ایکٹ ترمیمی جو بل تھا اس پہ آج قائمہ کمیٹی میں اس میں جو اپروول ہوا, اور اس کے بعد وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے ضرور کوشش کی کہ اس میں کچھ احتجاج کیا جائے, لیکن بحالت مجبوری جو سینیریو تھا اس میں حکومت کے پاس تو یہی آپشن تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں ملنے کی سچویشن پیدا ہو رہی تھی اس کے امکانات کو اگر ختم کرنا تھا تو یقیناً یہ راستہ چنا گیا. لیکن اب اس راستے کو چننے کے بعد آثار یہ نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آتے ہیں, اور یقیناً اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو نہ تو حکومت اور نہ ہی عدلیہ کے لیے یہ بہتر فیصلہ ہوگا. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کس چیز کی حکمرانی ہوتی ہے, آیا عدالتی فیصلے کی یا پھر پارلیمنٹ کی, ایوان کی. لیکن یہ بھی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس فیصلے کے بعد خاموش نہیں رہنا ہے. لیکن یہ کسی حد تک ضرور سامنے آ چکا ہے کہ حکومت ہو یا ادارے ہوں, بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکثریتی پوزیشن میں واپس جا سکے. جس طرح پچھلے سیگمنٹ میں پنجاب اسمبلی سے یہ صورتحال واضح ہو رہی تھی کہ اگر وہ مخصوص نشستیں جو کہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے اگر وہ تمام کی تمام پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو پھر شاید مریم نواز صاحبہ کی حکومت بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکے. اگر وفاقی حکومت میں یہ صورتحال البتہ نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسا ہوتا تو یقیناً یہ اپوزیشن ایک مضبوط ترین اپوزیشن کی صورت میں سامنے آتی. اسی پورے سیاسی سینیریو کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید صاحب موجود ہیں, ان سے ذرا مزید بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں. اعزاز, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایز پر ایکسپیکٹڈ تھا, لوگوں نے پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر بظاہر یہ حکومت عمل نہیں کرے گی. آپ کے پاس خود کیا انسائٹس تھیں اور آپ کو کیا لگتا تھا کہ حکومت کیا یہی راستہ اپنائے گی, اور اب اس فیصلے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اور حکومت آمنے سامنے اب زیادہ واضح طور پر آ گئے؟ دیکھیے سنا, سب سے پہلے آغاز ہوا تھا یہ جو تنازع ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز پاکستان تحریک انصاف ہوا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف ورسز جوڈیشری ہو گیا. بالکل. پھر جب جوڈیشری نے یہ فیصلہ دے دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ چلا گیا, اس کے اوپر بہت بڑی تنقید آئی, اور تنقید یہ آئی کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر آپ اسے اس پرٹیکولر کیس کو دیکھیں, یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست کو دیکھیں اور سنی اتحاد کونسل کی پرٹیکولر درخواست کو مد نظر رکھ کر فیصلہ دیکھیں تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ کافی ساری ڈیویشنز موجود ہیں, اور اس کے اوپر یہ معاملات چلتے رہے ایک آدھ دن. اور پھر میرے خیال میں اس دن یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی تھی جس دن مریم نواز نے ایک خطاب میں اپنا انہوں نے خطاب کیا تھا, انہوں نے کلیئر جوڈیشری کو بھی کرٹیسائز کیا تھا, جوڈیشری کو کرٹیسائز کیا تھا. تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی تھی کہ اب جو معاملہ ہے وہ جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, بلکہ اب معاملہ جوڈیشری ورسز پارلیمنٹ ہونے جا رہا ہے, بلکہ ہو گیا. تو یہ جو ٹرن لی ہے مختلف ایونٹس کے بعد, گو کہ جو بیسک پریمس ہے وہ پریمائز ہے وہ وہی رہے گا, بیسک جو فیکٹس ہیں وہ ادھر کے ادھر موجود ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم گورنمنٹ کے لیے بڑی ایک امبیرسمنٹ تھی, کیونکہ گورنمنٹ ایکچولی یہ سوچ رہی تھی ایٹ ون پوائنٹ کہ شاید فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا, لیکن
پھر فیصلے سے کم از کم لیکن جیسے 24 ریمارکس آ سے رہے تھے ویسے معذرت کے ساتھ اس ریمارک سے تو لگتا ہے نہیں تھا کہ ان کے نہیں، حق میں لیکن آئے گا. گورنمنٹ کو یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی کہ 2-3 ججز جو ہیں شاید جس وقت فیصلے کی باری آئے گی تو وہ شاید گورنمنٹ کی ساتھ دیں گے. تو میرے خیال میں فیصلے کے 24 گھنٹے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ شاید فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ رہا, تو پرائم منسٹر کو اطلاع ہو گئی تھی 24 گھنٹے پہلے کہ فیصلہ شاید ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اور گورنمنٹ کو کافی تفصیل سے پتہ لگ گیا تھا کہ کون کہاں کھڑا ہے. اچھا اب دیکھیں یہ مجھے پہلے تو بتائیں کہ اب یہ تو واضح ہے, اب خان صاحب ہر دوسرے دن یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مجھ سے مذاکرات کریں. ہم نے کل کے شو میں بھی اس پہ ڈیبیٹ کی کہ اس سے پہلے بھی وہ 50 مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کرنے ہیں. اب وہ جو اتنا انہوں نے دوبارہ سے اس چیز کو پمپ اپ کیا ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ ایگریسو ہو گئے ہیں, ان کو اپنی پارٹی بین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آرٹیکل 6 اپنے اوپر لگتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ جو اتنا ان کا مطلب جلد بازی اس کو کہہ لیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا وہ پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں اس لیے اب مذاکرات کی ٹیبل پر آ رہے ہیں؟ دیکھیے ثنا, یہ عمران خان صاحب کو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ سول عدالتوں کی طرف سے تو ان کو ریلیف مل رہا ہے, ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ خارج ہو رہے ہیں, یا ان کو بیل مل جاتی ہے, یا انہیں ریمانڈ تک نہیں دیا جاتا. لیکن خان صاحب کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اگلا جو سٹیپ ہے وہ فوجی عدالت ہے, کیونکہ 9 مئی کے جو بعض مقدمات ہیں وہ فوجی عدالت میں چل رہے ہیں. اور جو 9 مئی کے حوالے سے جو تحقیقات کی گئی ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے اور سیکیورٹی حکام کی طرف سے, اس میں بانی پی ٹی آئی کا نام لکھا گیا ہے کہ وہ اصل پرپٹریٹر جو ہے یا دا مین بیہائنڈ دا ہول انسیڈنٹ, جنہوں نے پہلے سے ہدایت دی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے فلاں جگہ پہ یہ ری ایکشن کرنا ہے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی, اس میں کیا بری بات ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو, میں ادھر موجود تھا اس دن جس دن انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 10 مئی کو پیش کیا گیا تھا. میں نے خود بانی پی ٹی آئی سے پوچھا تھا کہ یہ جو ری ایکشن ہوا ہے آپ اسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو خان صاحب نے انسٹیڈ کے اس کو کنڈیم کرنے کے 9 مئی کے واقعات کو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے اس طرح گرفتار کریں گے ایسا ہی ہوگا اور لوگ ایسے ہی کریں گے. وہ جسٹیفائی کرتے رہے ابھی تک اس پر قائم بھی ہے, اور ابھی تک اس پر قائم بھی ہے. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور جو ان کے فالورز ہیں, بلائنڈ فالورز ہیں زیادہ تر, وہ جس طرف رخ کرتے ہیں اس طرف. آپ کے خیال میں یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ اس میں پرامن احتجاج میں تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بعد میں پارٹی نے اس کو ڈس اون کیا, انہوں نے کہا خان صاحب نے تو یہ کہا ہی نہیں, پھر وہ بعد میں کلیریفائی کرتے رہے کہ نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا, جو رپورٹرز جن سے بات کی انہوں نے. آپ کے خیال میں کیا یہ اسٹیٹمنٹ بھی ان کے لیے اتنا ہی لیتھل ثابت ہوگا؟ اور دوسرا یہ تو ان کو واضح ہو گیا کہ ان کے لیے جیل سے باہر آنا اب ممکن نہیں ہے. دیکھیے ثنا, عمران خان صاحب بیان اے دیں یا بی دیں, ابھی تک سٹیٹس کو ان کا چینج نہیں ہوا. سٹیٹس کو صرف ایک صورت میں چینج ہوگا, اے کہ اسٹیبلشمنٹ ریویو کر لے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات کے اوپر, یا بی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کے اوپر ریویو کر لے. ہم اچھا لگے یا برا لگے, یہ اچھی ہے یا غلط ہے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, لیکن میں آپ کو ریالٹی بات بتا رہا ہوں کہ یہ 2 سینیریو ہیں کہ جس میں یہ سٹیٹس کو جو ہے عمران خان صاحب کا وہ چینج ہوگا. میرے خیال میں اور تو کوئی تیسری کوئی امکان نہیں ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو نوک ہے اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کے اوپر عمران خان صاحب وہ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے گربان پکڑنے کی کوشش کی ہے فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی, وہ کامیاب نہیں ہوا, تو اب وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, پاؤں پکڑ کے منانا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ جتنا بھی پی ٹی آئی کو سپریس کریں, یہ تو واضح ہے کہ ایک پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی تو اس وقت ملک میں موجود ہے نا. پارلیمنٹ کا کوئی بھی سیشن آپ دیکھ لیں, اس میں سوائے لڑائی جھگڑے اور شور شرابے کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو بظاہر تو دیکھا جائے تو امور چلانا حکومت کے لیے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کسی نہ کسی طرح ان کو پی ٹی آئی کو سیٹلڈ تو کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کے اندر, وہ کیسے ہو سکے گا؟ دیکھیے جو آپ نے بات کی نا کہ سٹیبلٹی نہیں ہے, سٹیبلٹی تو اس وقت تک پاکستان میں نہیں ہوگی جب تک آپ لیٹر اینڈ اسپرٹ الیکشن نہیں کرواتے, ڈیموکریٹک نارمز ان کو بحال نہیں کرتے, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ان کو مضبوط نہیں کرتے. خان صاحب جب تھے تو سٹیبلٹی اس وقت بھی نہیں تھی, خوف کا راج ضرور تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل اپوننٹس کو گرفتار کر لیا گیا تھا, میڈیا کا گلا گھونٹا گیا تھا, میڈیا کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. تو اسٹیبلٹی کی اگر آپ بات کریں تو 2018 بلکہ زیادہ درست اگر بات کریں تو 2014 کا جو دھرنا ہے اس کے بعد سے پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئی. آ سکی. تو یہ اس کی وجوہات آپ کو بھی پتہ ہیں کہ جب تک
ایسا ہوتا رہے گا، ڈیموکریسی کو آپ نقصان پہنچاتے رہیں گے تو اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی. آج آپ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں، کل آپ دوسری کے ساتھ ہیں، آپ نے دوسری کو شامل کر لیا، گلے لگا لیا اور پہلی کو چھوڑ دیا. تو یہ جو کھیل ہے کافی دنوں سے چل رہا ہے، کافی سالوں سے چل رہا ہے، جب تک یہ چینج نہیں ہوگا میرے خیال میں ایسے. اچھا، یہ جو پھر رومرز چل رہے ہیں اسلام آباد میں کہ یہ حکومت اب چند ماہ کی مہمان ہے، لوگوں کی بھی یہ رائے ہے، کچھ ماہرین کی بھی یہ رائے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کو، ویسے تو ہم ہر حکومت کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں سال ڈیڑھ سال بعد، لیکن ان کے لیے سال پورا ہونے سے پہلے یہ بات شروع ہو گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ حکومت پورا ٹینیور کرتی ہوئی مشکل نظر آ رہی ہے سچویشن؟ دیکھیں پاکستان کی تو کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ 5 سال پورا نہیں کرتی، یعنی کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تو کوئی بھی نہیں کرتا. ایک آدھ کو چھوڑ کے ایک آدھ جو پیپلز ہوئی پارٹی ہے کا ٹینیور پورا ہوا تھا، وہ ٹینیور پورا ہوا تھا، پرائم منسٹر نے پھر بھی مدت پوری نہیں کی تھی. آپ کو پتا راجہ پرویز اشرف آئے تھے، یوسف رضا گیلانی کو نکالا گیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ جو پیٹرن یہ ہے کہ 5 سال آپ پورے کریں، اور یہ پیٹرن آج کا نہیں ہے، یہ پیٹرن 2002 سے جنرل مشرف صاحب کے دور سے متعارف کروایا گیا ہے. کیونکہ پہلے یہ سوچا گیا تھا 58(2) بھی انووک ہوتی تھی، پھر 58(2) بھی بند ہوئی، تو پھر دوبارہ یہ سسٹم ختم کرنے کی بات ہوئی تھی. تو 2002 سے پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال پورے کریں، پرائم منسٹر چینج بے شک کر لیں اگر پرائم منسٹر پسند نہیں ہے. اس دفعہ صورتحال یہ ہے کہ آئی ہوئی ہے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کی جسے کہتے ہیں سٹینڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے. سٹینڈنگ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ الیکشن جو ہوئے ہیں، الیکشن کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ گھر چلی جاتی ہے تو کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو سب سے سوٹیبل گورنمنٹ بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ یہی گورنمنٹ ہے. تو انٹل اور انلیس کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے تو شاید ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ یہ گھر نہیں. جائے. تو آپ کے خیال میں پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات بظاہر سازگار نہیں ہوں گے؟ کیونکہ کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی پھر بیک فٹ پر چلی جاتی ہے. تو عدالتوں کے پاس بھی کوئی چوائس ہے؟ کیونکہ بظاہر تو ان کی طرف سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ان سپورٹ ہیں پی ٹی آئی کے. دیکھیے جو بیسک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ جب تک موجود ہے نا، تب تک یہ جو سسٹم ہے یہ ایسے ہی رہے گا. بے شک عدالتوں سے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ریلیف لیں، یا بے شک کچھ لوگوں کو ساتھ ملائیں یا کچھ لوگوں کو چھوڑ دیں. میرے خیال میں جو بیسکس ہیں نا، بیسکس کیا ہیں؟ بیسکس یہ ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں گے، سسٹم موجودہ جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ چلائے گی، چاہے وہ کتنی ویک کیوں نہیں ہے، چاہے اس کا جو جسے کہتے ہیں امپیکٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ کیوں نہیں ہے. تو آپ دیکھیں نا امپیکٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا، سویلین گورنمنٹ نے کیا کیا امپیکٹ کے لیے، کہ انسٹنٹ شہباز شریف آ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کوئی بات کرتے، مریم نواز صاحبہ آئیں اور انہوں نے وہ بات کی، کیونکہ مریم نواز کا جو امپیکٹ ہے وہ سمجھا گیا کہ وہ زیادہ ہے. اور اس کے بعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ لیجسلیشن ہو گئی ہے، اور لیجسلیشن میں جو سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے ٹیکنیکلی اس کو تو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے، لیکن معاملہ پھر جائے گا سپریم کورٹ میں، کیونکہ پھر پی ٹی آئی تو ہمیشہ کی طرح یہی کرے گی. پھر جی دیکھیں نا، پھر اس بات کی پٹیشن دائر ہوگی کہ کیا یہ قانون سازی ٹھیک ہے، اور پھر اب ایک اور ڈیبیٹ اختیار کر لے گی کہ کیا پارلیمنٹ بڑی ہے یا عدلیہ بڑی ہے. اور اچھا، اس کا فیصلہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر کرنا کہ آیا عدلیہ بڑی ہے یا پارلیمنٹ بڑی ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے. ادروائز پوری دنیا جو سویلائز دنیا ہے اس میں پارلیمنٹ ہی بڑی ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہی سپریم ہوتی ہے. لیکن ہماری پارلیمنٹ کچھ کرتی بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھیے مجبوراً سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے. پرابلم یہ ہے ہماری پارلیمنٹ میں کہ ہماری پارلیمنٹ کا جو سب سے جو بڑی سٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مورل سٹینڈنگ. آپ گزشتہ 2 انتخابات آپ دیکھ لیں کتنی مورل سٹینڈنگ ہے ہمارے حکمرانوں میں. کیا عمران خان صاحب کی مورل سٹینڈنگ تھی؟ بالکل 2018 میں نہیں تھی. 2018 میں کیا موجودہ لوگوں کی مورل سٹینڈنگ ہے؟ اچھا ویسے اعزاز وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک سوال کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ بظاہر تو خیر وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے بھی آ رہے ہیں، سنا یہ ہے ان کی عیادت کے لیے، لیکن وہ بظاہر اتنے پولیٹیکلی ایکٹیو نظر نہیں آتے ہیں. قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، ان کو کبھی دیکھا نہیں قومی اسمبلی میں. مریم صاحبہ کو اسسٹ کریں یا ہیلپ آؤٹ کریں جو بھی آپ کہہ لیں، وہ پھر کیا اس پورے سیاسی گیم میں تو وہ تو بالکل ایک سائٹ پر کہیں کھڑے نظر آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب عملی طور پر سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اور 8 فروری 2024 کے انتخابات نے انفارچونیٹلی نواز شریف صاحب جبرن ریٹائر کر دیے گئے. وہ تو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے نا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اب وہ بے شک ممبر نیشنل اسمبلی آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، کہیں ویزیبل نظر نہیں آئیں گے. ویسے بھی یہ ان کی سیاست کا آخری سپیل ہے. آج سے 5 سال بعد خدا ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے، تو ان کی یہ پوزیشن بھی نہیں ہوگی. ظاہر ہے اب وہ 70
کراس کر چکے ہوئے ہیں. تو اب تو ایک کراس تو خان صاحب بھی کر چکے ہیں. خان صاحب کراس کر چکے ہیں. خان صاحب میں ایک کھلاڑی میں اور فزیکلی فٹ آدمی میں, اور نواز شریف صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے آپریٹ بھی ہو چکے ہیں اور ان کو کافی پرابلمز بھی ہیں ہیلتھ وائز بھی. تو ابھی نواز شریف صاحب کا جو سیاست کا آخری سپیل ہے, اور آخری سپیل میں نواز شریف صاحب ایک سیاستدان کی طرح چیزوں کو نہیں دیکھ رہے, وہ ایک بیٹی کے باپ کی طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو چاہتا ہے کہ بیٹی کا فیوچر بنے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. بڑی زبردست بات اعزاز نے گفتگو کے اختتام پہ کی ہے. مسلم لیگ نون کی پوری سیاست کا احاطہ کرتی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت جو کچھ بھی کر رہی ہے, چاہے صوبے میں یا وفاق میں, وہ ایونچولی کہاں تک اس کو لے کے جائے گا اگلے انتخابات میں. ایک مختصر وقفہ, اور جس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ملکی صورتحال میں معیشت بڑی امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پر IMF کا ایگریمنٹ جو ہے اس میں ایک نئی مصیبت یہ آئی ہے کہ 3 ملکوں سے پاکستان کو گارنٹی چاہیے. یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر پچھلے کئی ماہ سے کام ہو رہا ہے. اس پوری حکومت کا سٹیک اس معاہدے کے اوپر لگا ہوا ہے, لیکن ابھی تک یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. آخر مسائل کیا ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت کی حکومت جہاں مختلف قراردادوں اور بلز کی صورت میں اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے, وہیں دوسری طرف معیشت کے حوالے سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر ابھی تک قابو پانا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا ہے. ایک طرف IMF سے معاہدہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ دور سے دور ہوتا جا رہا ہے. جتنا وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ضرور ہوگا, بلکہ کچھ روز پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آخری معاہدہ ثابت ہوگا یا یہ آخری معاہدہ IMF سے کرنا پڑے گا, وہیں یہ لگ رہا ہے کہ کیا یہ معاہدہ ہو بھی سکے گا یا پھر نہیں, کیونکہ ان کی طرف سے ایک نیا مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے 3 درینہ ممالک جس میں چین, سعودی عرب اور UAE شامل ہیں, ان سے کسی نہ کسی کی گارنٹی کی ضرورت پڑے گی. شاید یہ وہ وجوہات ہیں جو کہ پاکستان کی سیاسی انسٹیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے IMF کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. خاص طور پر ان کو بھی دیکھنا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مختلف ریٹنگ ایجنسیز کبھی پاکستان کو اوپر لے جاتی ہیں اور کبھی کچھ ہی دنوں کے اندر نیچے لے آتی ہیں. آخر وہ تمام ایشوز ان کا احاطہ کرنے کے لیے سیگمنٹ میں ہم تفصیلاً بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے سینئر صاحب حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے اس حوالے سے کچھ رائٹ اپ بھی لکھا ہے اپنا ریسنٹلی. لیکن پہلے میں جاننا چاہوں گی ان سے کہ IMF کے ایگریمنٹ کے حوالے سے. میں تو آپ سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا. یہ فرمائیے گا کہ آپ IMF کا معاہدہ جب سے ہم اس ڈیبیٹ میں ہیں, آپ وقتاً فوقتاً اس کے اوپر فالو اپ بھی کرتے رہیں, یہ بتائے گا کہ ایکچولی ہر ہفتے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس ہفتے یہ معاہدہ ہو جائے گا, لیکن ہر گزرتے ہفتے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ابھی جو ان 3 ممالک کی بات کی ہے IMF نے, یہ ڈیمانڈ کی صورت میں ہے, ریکویسٹ کی صورت میں, یہ گارنٹیز آخر انہیں کیوں چاہیے؟ دیکھیں, IMF کا جو پروگرام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جب IMF کے ایگریمنٹ کے اندر چلا جائے اس کے بعد وہ ڈیفالٹ نہ کرے. کیونکہ IMF کے پروگرام کے اندر ہوتے ہوئے اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر جائے تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. مثلا ہم سری لنکا کی اگر مثال لیں تو سری لنکا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کا ایکسٹرنل فائنینسنگ وہ میٹ نہیں کر سکے تھے, اور جب وہ میٹ نہیں ہو سکی تھی تو پھر وہ ڈیفالٹ کر گیا تھا. ابھی جو ہم 3 سال کا یا 37 منتھس کا پروگرام لینے کی بات کر رہے ہیں تو IMF یہ کہہ رہا ہے کہ $7 بلین تو ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو آپ کے جو ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹس ہیں, مثلا فار نیکسٹ ایئر یہ جو فائنینشیل ایئر ابھی شروع ہے اس میں کوئی $20 بلین کی ری پیمنٹس ہم نے کرنی ہے, $21 بلین ٹو پریسائز. اس میں تقریباً $12 بلین وہ ہیں جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈپازٹس کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں, وہ واپس نہ لیں. IMF یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, آپ 1 سال کے لیے نہیں کریں, آپ اس کو جو IMF کا پیریڈ ہے پروگرام کا 3 سال کے لیے, ان سے یہ گارنٹی لیں کہ وہ ڈپازٹس آپ سے واپس نہیں لیں گے. اچھا, ایشو یہ ہے کہ یہ جو تینوں ممالک ہیں ہم ہر سال 1 سال کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ ڈپازٹ کو رول اوور کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. اب گزارش یہ ہم کر رہے ہیں کہ یہ 3 سے 5 سال کے لیے کر دی جائے تاکہ یہ بار بار ہمیں نہ ہو کہ ہم نے یہ واپس کرنا. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ ایشو ہے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اور آپ نے اس پہ بات بھی کرنی ہے, وہ یہ ہے یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں, انہوں نے اگر ہماری کریڈٹ ریٹنگ امپروو نہیں کی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ 2 کام ہم نہیں کر سکیں گے. اچھا, اس میں کون سی آتی ہے؟ ایک تو فچ کی ریٹنگ ایجنسی ہے جنہوں نے کل گزشتہ روز امپروو کی پاکستان کی. اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ترین ہے. اس میں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز امپروو نہیں کریں گی ہماری ریٹنگ کو, تو ہم یہ جو کمرشل فائنینسنگ ہے جو کہ ہم چائنا سے لینا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گلف اور مڈل ایسٹ کے بینکس ہیں ان سے بھی لینی ہے ہم نے, وہ کوئی $5 بلین ہے.
تو ہماری اگر کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو وہ ریٹ طے کریں گے انٹرسٹ ریٹ وہ ہمارے لیے ریزنیبل ہوگا. اور دوسرا اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کافی سالوں سے آپ نے دیکھا کہ ہم کوئی بانڈ نہیں لانچ کر سکے. تو یورو بانڈ جو ہے وہ اس سال حکومت نے جو انویسٹ کیا ہوا ہے وہ $1 سے $1.5 بلین کا ہے. تو $1 سے $1.5 بلین یہاں سے جنریٹ کرنے ہیں اور $5 بلین میں سے $4 بلین ہم نے چائنا سے لینے ہیں اور $1 بلین یہ دبئی UAE کے جو کمرشل بینکس ہیں ان سے جنریٹ کرنے ہیں. یہ پچھلے 2-3 سال ہو چکے ہیں, یہ دونوں کام ہم نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں IMF کے ایگریمنٹ کے بعد ہمیں ہیلپ فل ثابت ہوں گی, لیکن IMF کے پروگرام کے بعد ہی ہمیں توقع ہے کہ یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہے یہ امپروو بھی کریں گی. ابھی جو فچ ہے اس نے سلائٹلی امپروومنٹ تو کی ہے, لیکن اس سے چند دن پہلے انہوں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بارے میں سوالات اٹھا دیے, انسٹیبلٹی کے بارے میں کہ یہ تو حکومت شاید اتنا عرصہ برقرار ہی نہ رہا, اور اس کے بعد بڑے مسائل بھی پیدا ہوئے. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کیوں ضرورت پیش آئی ان کو. ان کے اس میں لکھا ہوا تھا کہ 12 سے 18 ماہ سے زیادہ یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی. تو یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مینڈیٹ اکانومی کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے. وہ اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے آئے. اس کے بعد فائنانس منسٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فائنانس منسٹر کی پوری ٹیم کی ورچوئل ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ہم نے دیکھا, مجھے کہنے دے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اکانومی سے زیادہ پولیٹیکل کمپلشنز کو سامنے رکھ کے یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز بھی بات کر رہی ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کے مینڈیٹ کے مطابق نہیں ہے. اس سے وہ تھوڑا سا پیچھے آئے ہیں. لیکن جس طرح IMF نے ایک زمانے میں PTI کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ اپنی سیاسی جماعت اور الیکشن کو منصفانہ رکھیں, کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. اچھا, اس میں ایک ضمنی سوال ہے, مجھے یہ فرمائیں کہ وزیر خزانہ صاحب آخر کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا یہ ایگریمنٹ ہمارا آخری معاہدہ ثابت ہوگا. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا, آخر کس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا. اور دوسرا, کچھ جو اکانومسٹ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ہم IMF کے پاس نہ بھی جائیں تو ہم اپنے طور پر بھی کچھ کر سکتے ہیں. کیا یہ جو ایک مفروضہ ہے اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر یہ کچھ اکانومسٹ اس کے بارے میں بات ضرور کرتے ہیں کہ ہم IMF کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں اگر ہم سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. پھر IMF کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنا طرز زندگی بدل سکتے ہیں, ہم اپنی امپورٹس کو کرٹیل کر سکتے ہیں, اس میں اگر اور مگر بہت زیادہ ہے, تو پھر IMF کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو یعنی کفایت شعاری کرنی بڑی ضروری ہے اگر IMF کو چھوڑنا ہے تو. آپ ایگریکلچر کے اوپر ہم توجہ دیں, امپورٹس ساری بند کریں, میکسیمم امپورٹس کو بند کریں, تو پھر تو ممکن ہے. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم برانڈڈ چیزیں بھی استعمال کرتے رہیں, اپنا ڈومیسٹک مارکیٹ کو آپ کو انہینس کرنا پڑے گا. بالکل, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوسرا, جو فائنانس منسٹر کہتے ہیں, میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ لاسٹ IMF کا پروگرام ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنے IMF کے پروگرام پیچھے ہوئے ہیں پچھلے 27 سال یا 30 سال میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ہر حکومت یہ کہتی ہے یہ لاسٹ پروگرام ہوگا, لیکن وہ جو ریکوائرڈ کام ہے وہ نہیں کرتے. تو جب تک ہم اپنی اکانومی کے سٹرکچر کو ٹھیک نہیں کریں گے, یہ بجلی کا ایشو آپ یہ دیکھ لیں, جماعت اسلامی کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی لوگ بھی بل بڑی مشکل سے ادا کر رہے ہیں. ٹیکس کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے, اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے, تو یہ پروگرام آخری پروگرام نہیں ثابت ہوگا. اچھا, یہ فرمائے گا کہ اب ان تمام ایشوز میں ایک خبر اور بھی تھی, اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ یہ چیئرمین FBR جو ہیں وہ کیوں ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں. اس کے پیچھے بھی کوئی بیک گراؤنڈ سٹوری ہے, کیونکہ IMF کی ڈیمانڈز میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ جو FBR ہے اس میں بھی ریفارمز ہونے چاہیے. انہوں نے کئی افسران کو نکالا بھی تھا اب کچھ عرصے پہلے, لیکن وہ کچھ تبدیلی والی کوئی جیسچر ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ٹارگٹس اچیو ہوئے نہیں ہوئے, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, جو لاسٹ ایئر کا ٹارگٹ تھا FBR کا وہ تھا 9415 بلین, اس میں سے انہوں نے 9311 اچیو کر لیا. تو ابھی پرابلم یہ ہے کہ اتنی زیادہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں, اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ چیئرمین FBR, یہ پورے نظام کی فرسٹریشن, ویسے میں بتاؤں پچھلے 4 سے 5 مہینے میں وہ انڈر پریشر تھے. لاسٹ میٹنگ ہوئی جمعے والے دن, اس جمعے والے دن میٹنگ میں ان سے آؤٹ آف ایجنڈا کچھ چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوئی. اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ایجنڈا کا حصہ ہی نہیں ہے. اس پہ انہیں کہا گیا کہ وی ول سیک یو. یہ سیک کرنے کا ورڈ آیا تو وہ پھر پرائم منسٹر کے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایڈوائزر ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی میں کام نہیں کر سکتا. منڈے کو وہ واپس آئے دفتر اور انہوں نے رائٹنگ میں بھجوا دیا. اب یہ پورے کے پورے نظام کی فرسٹریشن ہے, چونکہ وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا بہت زیادہ فوکس ہے, وہ ہر طرح سے امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہاؤ ٹو ڈو اٹ, یہ بنیادی سوال ہے. اور اس بنیادی سوال کے نتیجے میں ہم نظام کو ٹھیک نہیں کر پا رہے, تو اس کے نتیجے میں ہم بلیم گیم کے اندر جا رہے ہیں اور لوگوں کو پریشرائزنگ
टैक्टिक्स के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब देखते हैं कि उसके बेसिकली ऊपर कैसे डिलीवरेंस reaction जो है है। वो हुकूमत की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशंस हों या फिर ओवरऑल इशूज़ हों, उनके ऊपर किस हद तक वो डिलीवर कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया महताब हैदर, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद। जिस तरह हमने इकोनॉमी के ऊपर बात की है, यकीनन IMF से एग्रीमेंट करना तो है, लेकिन बहरसूरत करने से पहले जिन पूरे असरात से गुजरने की इस वक्त की हुकूमत कोशिश कर रही है, उम्मीद ये है और दुआ भी ये है कि उससे गुजर जाया जाए तो बेहतर है, वरना जितनी शराइत अब तक आयद हो चुकी हैं और आवाम का जो हाल हो चुका है, उसके बाद बड़ा मुश्किल लगता है कि IMF के एग्रीमेंट को सरपास किया जा सकेगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।